बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले आपको एक शानदार खबर देंगे और वो ये है कि पाकिस्तान ने कावा मेंस वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2026 को अपने नाम कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही। पूरे टूर्नामेंट में हम अनबीटन रहे और बांग्लादेश को फाइनल में 3-0 से शिकस्त दी। 6 टीम्स इसमें हिस्सा ले रही थी। लियाकत जिम्नेजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होने वाली इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके अलावा हमें काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की टीम्स भी नज़र आई, नेपाल की टीम नज़र आई और बड़ी ही कंपैरेटिव लीग ज़रूर थी। पाकिस्तान इससे पहले भी चैंपियन बन चुका है इस लीग का और ये तीसरा एडिशन इस चैम्पियनशिप का हुआ और पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही। ये टूर्नामेंट सिर्फ जीत की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि इस टूर्नामेंट के ज़रिए जो रैंकिंग्स के पॉइंट्स हैं, FIB के जो FIB है उसके रैंकिंग्स के पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे और पाकिस्तान की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अब इम्प्रूव हो जाएगी इस टूर्नामेंट को जीतने से, जिसकी वजह से आपके आगे मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे उनमें क्वालिफिकेशन भी यकीनी बनेगी। तो पाकिस्तान की टीम को बहुत मुबारकबाद हो। आई वॉज़ लकी इनफ कि जो पहला दिन था इस चैम्पियनशिप का, उस दिन मैं वहाँ पर था और मेरी पाकिस्तानी प्लेयर्स और कोचेस से भी बात हुई। इवन जो हेड करें पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को चौधरी याकूब, उनसे भी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई और उन सबका यही कहना था कि ये चैम्पियनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है उन रैंकिंग्स के लिए। तो आई थिंक एक मिशन जो था हमारा वो ज़रूर पूरा हो गया है और वो रैंकिंग में हमारी एक बेहतरी भी आ जाएगी। इसके साथ साथ मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इस टीम को मुबारकबाद दी, टीम की परफॉर्मेंस को सराहा और साथ ही साथ पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को भी उन्होंने मुबारकबाद दी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने कहा कि आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रहते हैं और फिर आप फाइनल भी अपने नाम कर लें, तो आई थिंक डेफिनेटली ये बताता है कि पाकिस्तान वॉलीबॉल बहुत ही ज़बरदस्त सिमत की तरफ जा रही है। इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। फिर ICC की नई रैंकिंग्स जारी कर दी गई हैं। T20 रैंकिंग्स में साहिबजादा फरहान ने अभिषेक को पीछे छोड़ दिया है और साहिबजादा फरहान के लिए तो आई थिंक आउटलुक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। पिछले 1-2 साल में अगर देखें तो बहुत क्वालिटी क्रिकेट उन्होंने खेली है। उसके बाद आपको बताएंगे कि PCB का टैलेंट हंट के तहत जो ट्रायल्स का सिलसिला है वो जारी है। मुल्क भर में स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। ओवर द वीकेंड भी हम रावलपिंडी के एक ग्राउंड में मौजूद थे जहाँ पर स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स जो हैं वो लिए जा रहे थे। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा थोड़े से लॉजिस्टिक्स ट्रायल्स में और बेहतर होने चाहिए। बाकी तो ओवरऑल आई थिंक एक बहुत ही ज़बरदस्त फेज़ है और जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है PCB की जानिब से कि वो ग्रास रूट क्रिकेट में बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है कि वो अपने स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए इन ट्रायल्स में हिस्सा लें और सिलेक्ट होकर तो मुख्तलिफ आई थिंक ओवरऑल फॉर्मेट्स के अंदर भी और फिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए भी वो डेफिनेटली नुमाइंदगी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे आलमी जूनियर टीम स्क्वॉश चैम्पियनशिप के बारे में। उसके बारे में भी आपको आगाह करना है कि जहाँ पर पाकिस्तान ने कनाडा को 2-0 से शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुकी है पाकिस्तान की टीम और एक बहुत अहम टूर्नामेंट है। इससे पहले थोड़े से रिजल्ट्स कुछ हमारे लिए बेहतर नहीं थे, लेकिन अब ओवरऑल टीम इवेंट में तो हमारे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान हॉकी से बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि अमाद बट को पाकिस्तान की कप्तानी से हटा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और ऑब्वियसली आगे आप वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आगे क्वालिफिकेशन की भी बात की जाती है और हॉकी टीम की जो क़यादत है, जो कप्तानी है, वो अब सुपुर्द की गई है अबू बकर के और उनको कप्तान बनाया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो इस वक्त कप्तान को चेंज करना आई थिंक एक ऐसा फ़ैसला है जो आगे फ्यूचर का कोर्स जो है उसको ज़रूर डिसाइड करेगा। इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपको बताएंगे एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैम्पियनशिप, जहां पर पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब और मोहम्मद जवाद फाइनल में पहुंच चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी भी रही है, तो इनको भी ज़रूर मुबारकबाद देंगे। और बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स MMA से भी पाकिस्तान के लिए आते रहते हैं। और जब एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं वहाँ भी, इवन जूडो में भी, तो ये जितनी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग हो, MMA हो, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, जूडो हो, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त, इवन टाइकोंडो फिर जो थोड़ा सा नॉन उस तरफ चला जाता है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट इन स्पोर्ट्स में भी हैं, इनको भी डेफिनेटली सराहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे आज के तजियाकार जनाब वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसी आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जनरल सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की, जनाब अमरीन अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच अमरीन, आप हमें ज्वाइन करिए। खुरम, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वज़ीर आज़म साहब ने भी मुबारकबाद दे दी। वॉलीबॉल में हम बार बार बात करते थे, इतना ज़्यादा टैलेंट और बड़ी पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, किसी भी कोने में चले जाएँ वॉलीबॉल आपको नज़र आती है। बट एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीतना और अनबीटन रहना टूर्नामेंट में कितना बड़ा साइन है पाकिस्तान वॉलीबॉल? नहीं, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट और मेरी तरफ से भी बड़ी मुबारक और पूरी स्पोर्ट्स 360 की तरफ से भी। और जिस सही कहा कि ये भी एक पॉपुलर गेम है और आप स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हैं बाय रोड या आप बाय बस जाएँ या आप बाय ट्रेन जाएँ, तो आपको मोस्टली जो है ना ज़्यादातर एरियाज़ में आपको वॉलीबॉल नज़र आएगी। और ख़ासकर जितने भी आपके रिमोट एरियाज़ हैं, आपका इंटीरियर सिंध हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, आपका साउथ पंजाब हो गया, इधर द मोस्ट पॉपुलर गेम जो है आपकी वॉलीबॉल है। और ख़ासकर देखें फोर्सेस के अंदर भी देखा जाए तो ज़्यादातर ये है। और दूसरा ये कि फिटनेस के एस्पेक्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर देखिए पूरी आपके जिस्म के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इंडोरेंस आती है। फिर दूसरा आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा रहता है आपका और आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे रहते हैं। और ज़ाहिर सी बात है एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान जो है इस तरह की गेम्स में भी फ्लेयर अप कर रहा है। हालांकि कौमी खेल हॉकी है, हॉकी के बाद आपको पता है मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान में, एशिया में और दुनिया में जो है क्रिकेट है और पजीराई दी जाती है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को। और वॉलीबॉल में भी आना और स्पेशली चैंपियन बनना इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। डेफिनेटली। वैसे आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री कॉन्फ्रेंस से लेकर ओपनिंग सेरेमनी पर भी हम साथ थे और फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट फाइनल का हवाल भी आप हमें बताएंगे। कैसी रही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और ओवरऑल टूर्नामेंट का आउटलुक कैसा रहा? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मदद किया। देखें, बेहतरीन टूर्नामेंट रहा। सबसे पहले तो उनको मैसेज है, ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इंडिया के बगैर भी स्पोर्ट्स हो सकती हैं और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो सकती हैं। और आप देख लें कि एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमने 5 कंट्रीज़ को होस्ट किया और बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ। एंड टू कैप दैट ऑफ विद कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता। उसमें जिस तरह अगर आप कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके मैं थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा द चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या ओपनिंग सेरेमनी में आते हैं और फिर आप फाइनल में ट्रॉफी देने आते हैं। बट आई सॉ हिम थ्रू आउट द चौधरी याकूब साहब, वो वहाँ पर मौजूद रहे और प्लेयर्स के साथ हर मैच के बाद जब भी पाकिस्तान जीतता था वो कोर्ट के ऊपर जाके और उनको बकअप भी करते थे। और ऑब्वियसली वो जब आपके सरपरस्त आला आपके साथ खड़े हों और आपको बकअप कर रहे हों तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। फिर उसके साथ पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस पाकिस्तान खेला, 7 मैचेस खेला, सारे स्ट्रेट सेट्स में जीता, एक सेट भी पाकिस्तान ने नहीं हारा। और नाजरीन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम पिछला काबा चैम्पियनशिप भी जीते हुए जो लाहौर में हुई थी, एंड वी हैव डिफेंडेड आवर टाइटल। तो दैट शोज़ कि हम कितना बेहतर हो रहे हैं। और उसमें मेरी थ्रू आउट द टूर्नामेंट मुराद जहान से भी बात होती रही। उन्होंने भी कहा कि हम उनका तो ये कहना था कि हम इस टूर्नामेंट को, ही वॉज दैट कॉन्फिडेंस कि हम इस टूर्नामेंट को एशियन गेम्स का एक फुल ड्रेस रिहर्सल समझ रहे हैं और हम इस टूर्नामेंट को इतना टफ नहीं समझ रहे। लेकिन द वे दे प्लेड वाज एक्सेप्शनल। फिर उसके बाद जो कभी हम जब इंटरनेशनल कोचेस को लेके आते हैं तो उन पे बड़ी तनकीद होती है, लेकिन जो अभी इस वक्त चैम्पियनशिप में या पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम के साथ जो कोच हैं अल्बर्टो स्पेनिश हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी उनसे एक तफसीली गुफ्तगू हुई ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आफ्टर द सेमीफाइनल। तो मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न कि इतना एकदम ही हो पाया। और वो तो उसने कहा कि सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं है, एक बंदे की बात नहीं है, इट्स अ टीम गेम। एंड उसके साथ हमने वीडियो एनालिटिक्स, मॉडर्न टेक्निक्स और वो सारी चीज़ें हमने इस चीज़ में इंडल्ज की हैं और फिर उसके बाद हमने ये रिजल्ट्स अचीव। अच्छा, कंसीडरिंग कि उनको टाइम बहुत कम मिला, इट्स बीन 7 मंथ्स आई थिंक उन्होंने ये लेकिन उससे पहले उन्होंने फिर मेरी कल जो हमारे लेबरों हैं उनसे भी बात हुई, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द मैच। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये एक वो होता है कि उनका पहला टूर्नामेंट था सीनियर, तो कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, खिज़र नाम है उनका, कि मैं पहला ही टूर्नामेंट जीता हूँ। और उसमें भी फिर वही बात है कि जब आपके सीनियर्स आपको बैकअप कर रहे होते हैं, उन्होंने मुराद जहान का नाम लिया, मुसव्विर का नाम लिया, जो जहान वज़ीर है उनका नाम लिया, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी। और फिर एक यंग टैलेंट को जब आप जूनियर से सीनियर में लेके आते हैं तो वो एक कमराडरी भी आपको नज़र आती है। अगर आप पॉइंट लूज़ भी कर रहे थे, हम मैचेस, मैडम भी हमारे साथ होती थी, तो हम मैचेस में अगर पॉइंट लूज़ भी हो जाता था तो सब इकट्ठे होते थे, सब एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे लगा, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टीम्स एंड पाकिस्तान,
دیٹ واز دا فٹنس. اور اس کے پیچھے بھی جب میں نے بات کی کوچ سے تو انہوں نے کہا کہ وی ہیو ہیڈ اے 2 months کیمپ رائٹ دیئر ایٹ دیٹ وینیو ان لیاقت جمنیزیم. تو وہ آبویسلی, اور پھر ہوم کراؤڈ اچھے, جب یہ شروع ہو رہا تھا دوسرے دن ہم نے بات کی تھی کہ کراؤڈ کو آنا چاہیے درجہ بدرجہ, ہر روز کے بعد وہاں پر کراؤڈ بڑھتا رہا. اور اگر پھر آخر میں جو ایک چیز جو مجھے کمی لگی, ڈسپائٹ کہ پاکستان جیتا, انہیں مبارک ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس ٹورنامنٹ کی اگر برانڈنگ تھوڑی سی زیادہ بہتر ہوتی تو اٹ مائٹ ہیو بین ایون بیٹر دین. اب آئی تھنک اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اور میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ جو پروفیشنلز ہیں ان کو انوالو, اسپورٹس مینجمنٹ ایک باقاعدہ طور پر فیلڈ بن چکی ہے. اور ایک آدھ آئی تھنک میں نے آؤٹ لک ایسا دیکھا ہے کہ ایک ایسی اینٹی ہے جو تھرو آؤٹ پاکستان کی جتنی سپورٹس ہیں وہاں پر اوور آل ایک پراسپیکٹ ضرور لے کر آئی ہے, اور انہوں نے ماڈرن جو طرز کی سیریمنیز ہوتی تھی اور آرگنائزنگ اور مارکیٹنگ ہوتی تھی اس کو انٹروڈیوس کرایا. تو آئی تھنک یہ اس سمت میں ضرور جانا چاہیے. اس سال کی نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ بھی انہی کے ساتھ کرائی گئی, اس سے پہلے انٹرنیشنل روئنگ جو ہوئی وہ انہوں نے کرائی, سیلنگ کرائی. تو آئی تھنک آپ کو ایک اوور آل آؤٹ لک اگر اسپورٹس مینجمنٹ کا مل جائے تو وہ شاید بہتر آؤٹ لک آپ کے لیے کر سکتا ہے, اور آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا پراسپیکٹ ہے. امرین, آپ کیا حوال بتانا چاہیں گے؟ ٹورنامنٹ کا ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ 2 چیزیں جان کر بہت خوشی ہوئی. ایک تو یہ کہ اس ٹیم کے اندر کچھ پلیئرز جن کا وسیع نے بھی جس طرح نام لیا کہ وہ جونیئر سے ٹرانزیشن کر کے سینئرز میں آئے, تو یہ بہت اچھا پاتھ ہوئے تھا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہمارے علم میں آئی کہ پاکستان کے کچھ پلیئرز جو انٹرنیشنل لیگز میں جا کر کھیل رہے ہیں وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, تقریباً تمام میچز ہم نے کور کیے اور زبردست تھے. مجھے فیڈریشن کا بہت اچھا اقدام لگا ہے, آل دو انہیں وسیع والی بات کہ انہیں تھوڑے سے اقدامات بہتر کر لینے چاہیے تھے کیونکہ کاوا چیمپئن شپ بڑی چیمپئن شپ ہو رہی تھی. اور سب سے جو اچھی بات یہ تھی کہ جس طرح ہم دیگر اسپورٹس میں جاتے ہیں, آپ اسٹیڈیم کی بات کر لیں, پنڈی اسٹیڈیم کی خاص طور پہ, تو وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں شائقین کے لیے, ایون ان کی انٹری کے لیے وہ کہیں کہیں سے پیدل آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں پلس پوائنٹ یہ تھا کہ کسی کو منع نہیں تھا, اوپن تھا, اوپن انویٹیشن تھا, ایون کوئی ٹکٹ بھی نہیں تھا. سب لوگوں نے آ کے میچ انجوائے کیا اور ڈے بائی ڈے جو کراؤڈ تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اور کل تو بہت ہی زیادہ ہاؤس فل, تقریباً کچھ سیٹس خالی ہوں گی لیکن ادروائز ہاؤس فل تھا. اگر آپ نے اتنی کیمپین نہیں کی, اتنا اچھا کراؤڈ ہے, اگر کیمپین کرتے تو پھر بہت ہی اچھا ہوتا. اور سب سے بڑی بات, روایتی حریف اس میں پہلے شامل تھا, 60 ٹیمیں تھیں ٹوٹل, بعد میں انہوں نے کوئٹ کر لیا. جب میری اس حوالے سے مراد جہاں جو کپتان تھے ہمارے, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر اس بات کو انہوں نے پروو بھی کیا فائنل میں کھیل کر کے واقعی نقصان تو انہوں نے خود کیا. اگر پلیئرز کی میں یہاں پر بات کروں, جس طرح ہم پچھلے پروگرامز میں بات کرتے تھے نا کہ کپتانی کے کرکٹ میں بھی ہم کپتان کو کافی وہ کرتے ہیں بات, اب اس اگر ٹورنامنٹ کی بات کریں تو سب سے اچھی کوارڈینیشن مراد جہاں کی تھی. ایز اے کیپٹن جب وہ کوئی پوائنٹ لوز کرتے تھے تو اس کے بعد بھی ٹیم کو بیک اپ کرتے تھے اور پھر انہیں کہتے وہ میچ پھر سنبھال لیتے تھے. یہ ہوتی ہے کپتانی اور یہ ہوتا ہے ٹیم کو ساتھ, اور سینئر پلیئر کا سینئر. اور مجھے وہ لگا کہ وہ ٹیم ورک کر رہے ہیں. کپتان کا بیسکلی کام یہی ہوتا ہے, کھیل تو سارے رہے ہیں, ٹریننگ بھی سب کی ایکولی ہوتی ہے, تو اس میں بیسکلی ٹیم ورک مجھے نظر آیا. اور دوسرا, جتنے بھی ہمارے جو پلیئرز تھے ایز کمپیئر ٹو باقی گیمز, اس کے برعکس اگر دیکھیں تو ہماری والی بال کی جو کھلاڑی ان کی فٹنس بہت کمال کی تھی. سارے یحییٰ دیکھ لیں, حماد دیکھ لیں, مراد جہان دیکھ لیں, جتنے بھی تھے, آپ کو خضر دیکھ لیں, سب کے سب فٹ تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ تیاری کر کے آئے ہیں. وہ ایسے سڈن نہیں آئے کہ جی کاوا آ رہی ہے تو کھیل جاتے ہیں, نہیں, وہ باقاعدہ لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے تیاری کرے. صبح میں نے جب حماد کو کال کی کانگریٹس کرنے کے لیے تو ہی واز سیئنگ کہ بہت ایکسائٹیڈ تھے اور وہ چاہ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میری آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے, جب آپ کہیں بھی جاتی ہیں یا کسی سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ پلیز, ویسے فیڈریشن نے اوور آل بہت اچھے اقدامات کیے لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑے سے اگر مزید اس کو بہتر کر لیں, کیونکہ آگے ایشین والی بال آ رہی ہے, تو اگر اس کو مزید بہتر کریں گے تو ہم اور بھی بہت اچھا کھیلیں گے. ہماری بہت اچھی تیاری ہے اور ہم یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم اس کو دن رات ہم محنت کرتے والی بال کے اوپر اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں اپنی گیم کے اوپر. بعض کھلاڑی نہیں ہوتے یا کوئٹ کر جاتے ہیں یا پھر ان کا morale وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنے زیادہ ان میں کریج تھی اور اتنے کانفیڈنٹ مجھے نظر آئے بات کر کے بھی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں جب بھی ابھی میں یہاں پر آئی ہوں تو میں نے کہا چلیں, میں یہ امانت ہوتی ہے تو کیونکہ وہ پلیئر ہیں, پلیئر آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ وہ سینسیٹیو ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہا جائے کہ جی مزید اگر اس کو کھلاڑیوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کر لینی چاہیے تو میرے خیال سے ہم اور بہتر ایشین والی بال میں فیڈ بیک دیں گے. ڈیفینیٹلی. اور میں یہ بھی ضرور ایک آئی تھنک اکراس جانا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پاکستان والی بال فیڈریشن کو, اسپیشلی چودھری یعقوب صاحب کو. اگر آپ مختلف فیڈریشنز پاکستان میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کافی زیادہ لاجسٹکس کے مسائل, فائنانسز کے مسائل اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں.
ایون کہ کچھ سٹیجز پہ بڑی مایوسی ہوتی ہے دیکھ کر کہ پلیئرز اور فیڈریشنز کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ بھی شاید بہتر نہیں ہوتا اور بڑا تصادم سا ایک پوائنٹ پر آ جاتا ہے. پاکستان والی بال فیڈریشن ایک واحد فیڈریشن ہے جس میں اگر آپ کسی بھی پلیئر سے بات کریں گے, جونیئر سینئر مین ویمن, وہ ہمیشہ اپنی فیڈریشن کی تعریف کریں گے. اور ایون فیڈریشن نے کبھی وہ ریسورسز کا رونا اس طرح سے نہیں رویا, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا, اور میرے خیال سے اس کا کریڈٹ ضرور فیڈریشن کو اور چودھری یعقوب صاحب کو ضرور جاتا ہے, اور ان تمام پلیئرز کو بھی جاتا ہے جو ڈسپائٹ اتنی جو میں کہتا ہوں لیک آف ریسورسز کے باوجود اتنی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں, تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. ہم سب کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان والی بال فیڈریشن اور پاکستان کی اس ٹیم کو بہت مبارکباد ہو, بہت ہی شاندار کارکردگی رہی ہے. اب آپ سے آئی سی سی رینکنگز کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے, جہاں پر صاحبزادہ فرحان ٹاک آف دا ٹاؤن ضرور ہو گئے ہیں, اور آئی تھنک ان کے سیلف کانفیڈنس کے لیے بھی ضروری ہوگا, کیونکہ ایشین گیمز کے اندر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی بطور کپتان کرنی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر. نہیں بالکل, دیکھیں اٹس اے ہیوج اچیومنٹ اسپیشلی فار دا پاکستان. جس طرح سے اب پاس میں ہی پاکستان کے کافی سارے پلیئرز جو ہیں ٹاپ رینکنگ میں رہے ہیں. اور سبزہ فرحان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہی از اے کنٹینیوسلی پرفارمر, اور آپ دیکھیں ڈومیسٹک ارینا بھی پچھلے 5-6 سال سے آپ کا فرسٹ کلاس کرکٹ ہو, آپ کی نیشنل چیمپئن شپ ہو, آپ کی پی ایس ایل ہو, ہی از کنٹینیوسلی پرفارمنگ. تھوڑا سا انفارچونیٹ رہا جب ان کو موقع ملا تھا اگینسٹ نیوزی لینڈ, تو اس وقت سے ان کا ڈیبیوٹ جو تھا اس طرح مزیدار نہیں تھا. پھر انہوں نے کم بیک کیا, ڈومیسٹک ارینا میں گئے, پھر واپس آئے. پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا ورلڈ کپ دیکھا, پھر ورلڈ کپ سے پہلے بھی ایشیا کپ جو ہوا اس میں انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا, اسپیشلی اگینسٹ انڈیا بھی جو ہے. تو اس طرح جو پاکستان کے پلیئرز کے اوپر آنا یہ ایک اچیومنٹ کی بات ہے. اچھا, ایک چیز کو ہم ضرور ڈسکس کرنی چاہیے, آپ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. بطور پلیئر جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیبیو ان کا اتنا اچھا نہیں ہوا تھا, پھر ان کے کم بیک اور ڈیبیو کے درمیان بہت ہی لمبا عرصہ تھا. اتنا لمبا عرصہ شاید اگر اور ایک پلیئر مائنڈ میں آتا ہے تو فواد عالم کا ہی آتا ہے کہ جب وہ غائب ہوئے تو بہت عرصہ لگ گیا ان کو واپس آنے میں. مصباح الحق بھی تھے بالکل. تو صاحبزادہ فرحان اس دوران ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کل ایک بڑا سا کانسیپٹ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ نہ وہ کسی جگہ میڈیا پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, نہ وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, نہ کچھ, بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ واپس ڈومیسٹک کرکٹ میں خاموشی سے اور ریگولر کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ بطور پلیئر وہ کتنے اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے جو ہیں وہ حامی تھے, اور آئی تھنک اوور آل کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کنٹروورسی کا حصہ وہ نہیں بنے, بلکہ وہ خاموشی سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہے. دیکھیے پلیئر کا نا مینٹلی اسٹرانگ ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے, اور یہ کوالٹیز جو ہے نا آپ کو صاحبزادہ فرحان کے اندر نظر آنی ہے. دیکھیں آپ جتنے مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے آپ اتنا کم بیک کر سکیں گے. دیکھیں کرٹکس آلویز میکس یو فیمس والی بات ہے. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کا اسٹرکچر ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنس جو ہے آپ کی ان سیزن اور آف سیزن ٹریننگ ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ تھوڑی پہلے فٹنس کی بھی بات کریں تو فٹنس کے بھی اسی طرح ایلیمنٹس ہیں. آپ نے ان سیزن کیا کرنا ہے, آف سیزن کیا کرنا ہے, پھر آپ کے نیوٹریشن پلان کیا ہونے ہیں, آپ کی ڈائٹیشن کیا ہوں گی, یہ ساری چیزیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ جو آپ کا ارینا ہے, اسپیشلی آپ کا پاکستان کی بھی ریسنٹلی ڈومیسٹک دیکھ لیں تو آپ کا فلی پیک ہے. اور کنٹینیوسلی پچھلے 2-3 سال سے دیکھیں گے پاکستان کی انٹرنیشنل میں بھی کافی زیادہ کمٹمنٹ رہی ہے. مسلسل جو ہے آپ کا ون ڈے ہو گیا, آپ کا 50 اوور کی ہو گئی, پھر آپ کا T20 ہو گیا, پھر آپ کے ٹیسٹ جو ہے مسلسل آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے آپ کی فٹنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فٹنس کے ساتھ جو ہے آپ کی کنٹینیوسلی پرفارمنس, اور یہ دونوں چیزیں صاحبزادہ فرحان نے کر کے دکھائی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ایک رزلٹ بھی ملا. ڈیفینیٹلی. ویسے آئی تھنک وی کین سے دس ایز اے فیکٹ, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ امپرووڈ کرکٹر ان دا پاسٹ 2 ایئرز, جو ایک واقعی کنسسٹنٹ پرفارمنسز ہمیں نظر آئی. اور جس طرح میں نے کہا شاید سیلف کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہو, کیونکہ بطور کپتان وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے ایشین گیمز میں. ایگزیکٹلی. لیکن تھوڑا سا انپاپولر اوپینین یہاں پہ میں دوں گا کہ امپرووڈ ان اے سینس کہ جسٹ انہوں نے اپنی T20 گیم ہی بہتر کی ہے. ہی ہیڈ دا پوٹینشیل ٹو بی پارٹ آف ون ڈے ٹیم, اینڈ ہائنڈ سائڈ میں ہی مائٹ ہیو بین ریپرزینٹنگ اس ان ٹیسٹ میچز. تو وہ چیز ایک مسنگ ہے. اور دوسری چیز, لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہو رہی تھی, ثنا بھی تھی, تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی جو رینکنگز ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی آپ کی پرفارمنس پر, اور پرفارمنس ان اے سینس کہ آپ نے کتنے میچز جتوائے ہیں. ہم ایشیا کپ کی بات تو کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, his 50s were in vain, 45 balls 58 اگینسٹ انڈیا, اور وہ ہم میچ ہار گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے ورلڈ کپ میں انہوں نے سب سے زیادہ رنز کیے. پاکستان فنشڈ سم ویئر ایٹ 10th پوزیشن. تو آپ کو صرف ایک پلیئر پر فوکس نہیں کرنا چاہیے, یا ایک ہی آپ اس میں شیل میں چلے جائیں تو وہ چیز نہیں ہوتی. ان کے لیے اپنے لیے بہت اچھا کانفیڈنس ہے, لیکن انہیں خود بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ بین ایبل ٹو کنورٹ دوز اننگز انٹو میچ وننگ اننگز. اور یہ چیز ہم جب بابر پہ بھی تنقید کرتے ہیں, he's been number 1 in ODIs for 3 years I think, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تنقید ہماری یہی ہوتی تھی کہ اس دوران ایک ورلڈ کپ آیا, ہم اس میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے, کوئی بڑا ایشیا کپ نہیں جیت سکے. تو رینکنگز
ٹھیک ہے ایک پلیئر کے لیے اچھی ہوتی سیلف کانفیڈنس کے لیے میں تو ان کو انڈیکیٹر نہیں لیتا. لیکن صاحب زیادہ فرحان ایک چیز میں ضرور اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر میں اس ڈومیسٹک سیزن جس کے بعد ان کو آئی تھنک پی سی بی مجبور ہو گیا سلیکٹ کرنے پہ, میں تو یہ کہوں گا کہ جب ایک بندہ 5 T20 سینچریز کر دے ایک سیزن کے اندر تو اس کے بعد آپ کو اس کو لے کے ہی آنا ہے. دیکھیں اس کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ ڈڈنٹ پک ہم, لیکن اس کو سپلیمنٹری میں لیا پھر واپس لے کر آیا اور واپس لے کے آئے ہی ہیڈ این آسم سیزن. اور پھر وہی آپ نے کہا کہ مجبوراً انہیں میں دیکھیں اس لیے جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جہاں پر 100 ہوتا ہے آپ 150 کریں تب جا کے آپ سلیکٹ ہوں گے. جہاں پر آپ 70 کرتے ہو وہاں پہ 100 کریں. اور آپ خود کرکٹ کھیلتے ہیں, ہمیں کوچز جب یہ بھی ہمارے کوچ رہ چکے ہیں, تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بیٹرز جب 30-40 کر لیتے ہیں تو انہیں کوچز پھر جب وہ آؤٹ ہو کے آتے ہیں تو بہت ڈانٹ پلاتے ہیں کہ آپ کو اس کو 100 بنانا چاہیے تھا اور 100 کر کے آپ کو 150 کرنا چاہیے تھا. میں نے ہوتا ہے اوبویسلی, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کوچ کو کوئی پلیئر 10 رنز کے اندر آؤٹ ہو جائے میں نے اسے ڈانٹتے نہیں دیکھا. ہاں شاٹ غلط ہو یا وہ ہو, لیکن جب آپ سیٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ میچ نہ جتا سکیں, یہ پھر مجھے سمجھ میں یعنی آپ کی پلیئر پروفائل اور سٹیٹس لینے کے لیے ہم خرم صاحب سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا سارا ڈیٹا ہمیں مل سکے. وسی از اے کوالٹی لیفٹ آرم اسپنر, وسی فینٹاسٹک پلیئر. ہم ساتھ کھیلتے ہیں تو مجھے پتا ہے وسی از ناٹ افریڈ ٹو فلائٹ دا بال اور فل ٹاس بھی نہیں کرتے, تو ہمارے لیے کامیاب ہے. جی وہ ضروری ہوتا ہے فل ٹاس کرنا, میں اب سیکھ رہا ہوں وہ کرنا. نہیں وہ ایک بالر بہت زیادہ فل ٹاس کرتے تھے تو وہ پھر ہمارے آج دوست نہیں ہیں یہاں پر, وہ کہتے تھے انہوں نے پھر کپتانی کا نعرہ لگا دیا, تو وہ کہتے ہیں کپتانی کے لیے فل ٹاس ضروری ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. تو آپ کپتانی آئے کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ ٹھیک ہیں. نہیں میں نے کہا یہ میں شور ہو رہا ہوں. بٹ امرین صاحبزادہ فرحان آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اوبیسلی سائیکولوجیکل ریزن, اور ان کو ہم ایز این انڈیکیٹر نہیں لیتے, لیکن رینکنگز میں پاکستان کا نام آنا بھی آئی تھنک بہت ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری بھی ہے, اور جتنا کیوس چل رہا ہے آج کل کے دور میں تو یہ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے تو میں اپریشیٹ کروں گی, خاص طور پر جب روایتی حریف کا کوئی کھلاڑی ہم پیچھے اس کو چھوڑ کے آگے نکلتے ہیں تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. اور صاحبزادہ فرحان کی یہ یقینی طور پر اچیومنٹ ہی ہے, کیونکہ اتنا کیوس چل رہا ہے کرکٹ کے اندر کچھ سالوں سے, اور اس میں پھر اگر ایک کھلاڑی چلے انفرادی طور پر ہی صحیح ہمیں کہیں نظر آتا ہے رینکنگز میں یا کہیں کھیلتے ہوئے, تو پھر ہمیں اس کو اپریشیٹ لازمی کرنا چاہیے. جہاں تک وسیع شاہ نے بھی بات کی بڑے بڑے ایونٹ کی, تو ان کو پھر وہاں پر خود کو خود بہتر کرنا ہوگا, کیونکہ جب آپ کو فیم ملتا ہے تو پھر آپ پر بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. صرف اس فیم کو انجوائے نہیں کرنا ہوتا, اس کو پھر آگے بڑھانے کے لیے کچھ خود بھی کرنا ہوتا ہے. تو پھر بڑے ایونٹس پہ آگے آ رہا ہے بڑا ایونٹ تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ وہ فال کرتے ہیں. لیکن بہرحال فی الحال کے لیے تو میں انہیں اپریشیٹ ہی کروں گی کہ جس طرح سے رینکنگز, کیونکہ ٹیسٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا, ادروائز ہم کافی سالوں سے بہت بڑی جیت کے لیے ایک طرح سے انتظار ہی کریں, ایک لمبا انتظار ہو گیا. تو ایسے میں کسی ایک کھلاڑی کا رینکنگ میں کہیں آ جانا تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جہاں تک بات کریں, پچھلی 2-4 رینکنگز جب آئیں تو اس میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں تھا, تو وہ ایک بہت ہی مایوس کن لمحہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ یار کہیں تو آ جاتے. لیکن اس ٹائم پہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کوئی پلیئر کسی رینکنگ میں آ جائے, اور خاص طور پر روایتی حریف کو پیچھے چھوڑے, تو اچھی بات ہے. اور صاحبزادہ فرحان کو اپ کمنگ ایونٹ کے لیے تو پھر اگر مزید فیم لینا ہے تو پھر مزید کچھ بڑھ کے کرنا ہوگا. اس ایونٹ میں کپتان بھی ہو گئے تو اب تو کپتان بھی ہے, جب ہمارے اوپر کپتانی آتی ہے تو پھر ہمیں ویسے بھی تھوڑا زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کر لینا چاہیے, کیونکہ اس کپتانی کو پھر برقرار بھی رکھنا ہوتا ہے, اور پھر نہیں بھی برقرار رکھنا ہوتا بائی چانس کبھی بھی کتنی مدت تک رہتی ہے کسی کو نہیں پتا, کہ 6 مہینے تک بھی رہ سکتی ہے. آئی تھنک انہوں نے ان 2 سالوں میں کپتانی کا اتنا ایکشن دیکھ لیا ہے کہ ان کو کچھ سبق تو مل گیا ہوگا میں نے کپتانی کیسے کرنی ہے. بس تو وہ میوزیکل چیئر چلتا رہا, ایکشن کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے بس. لیکن یہ ہے کہ اب انہیں تھوڑا لیول سے ہٹ کے تھوڑا ڈیفینیٹلی تھوڑی میچورٹی اور دکھانی پڑے گی. بٹ ایک اور خبر پاکستان کرکٹ سے جڑی ضرور ہے, اس کو میں چاہوں گا کیونکہ ذرائع اب یہ بتا رہے ہیں شان مسعود کی انجری کی نوعیت سیریس ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ریپلیسمنٹ درکار تھی. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کامران غلام, ذرائع کہتے ہیں کامران غلام جو ہیں وہ اسکواڈ کو جوائن کرنے لگے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سعود شکیل کا بھی ذکر ہو رہا تھا. تو یہ اب بڑی انٹرسٹنگ 2 چیزیں ہیں خرم. پہلی تو یہ کہ ایک پوائنٹ پر آ کر کیونکہ کامران غلام اتنے زیادہ ڈیبیٹ ہو گئے کہ وہ مجبوراً مجھے لگتا ہے کہ آ کے کہنا پڑا عاقب جاوید کو کہ نہیں ہمارے پلانز میں نہیں ہے وہ, تاکہ یہ کلیریفائی ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ کیمپ کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں لیکن ہمارے پلانز میں نہیں ہے. اس ٹائم ہم یہی سوچتے تھے اتنے زیادہ رنس کر دیے اب کیا کریں, یا واقعی پھر ان کی پلینگ 11 میں جگہ نہیں بن پا رہی, اور اب آٹومیٹکلی ایک بندہ جو پلانز میں نہیں تھا انجری ریپلیسمنٹ بن کے واپس پلانز میں آ گیا. دیکھیں کامران غلام کے حوالے سے آپ نے صحیح کہا, ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے اور ہم خود بھی ہم نے کی ہے. دیکھیں ہی از اے کنٹینیوسلی پرفارمر. آپ پچھلے ڈومیسٹک ارینا میں دیکھ لیں, پچھلے 4-5 سیزن میں انہوں نے کنٹینیوسلی ہی پرفارم کیا ہے.
ہو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو آپ کے ون ڈے ٹورنامنٹس ہوں, آپ کا PSL ہو, ہر جگہ پرفارم کر کے آئے. پھر جب ان کو موقع بھی ملا تو انہوں نے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا. تھوڑا سا انفارچونیٹ کہیں گے جب یہ پرفارم کر رہے تھے تو ایک دو ان سے جو ہے پرفارم نہیں ہو سکا اننگس میں, تو جس کی وجہ سے پھر وہ آؤٹ ہو گئے. پھر ابھی دوبارہ انہوں نے فارم کو ریگین کیا, پھر واپس آئے ہیں. اور دیکھیں یہ جو شان مسعود کے حوالے سے یہ بھی جب اسٹارٹ اپ ہوا تھا تو آپ کے ہی پروگرام میں کیا کہتے تھے کہ ویسٹ انڈیز کی سیریز میں کپتانی سے تو ہٹے ہیں, پر ان کے اوپر جو ہے نا اب یہ ایز اے بیٹر جو ہے نا بہت اچھا پرفارم کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے میچ میں انہوں نے 100 بھی کیا. تھوڑا سا انفارچونیٹ کہوں گا کہ ان کی انجری ہو گئی ہے, باقی ان کے لیے وش یو ویری گڈ لک ان فیوچر. اور کامران غلام جو ہیں از ون آف دا گڈ چوائس. آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک دم سے, لیکن آئی تھنک لیکن پاکستان میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر نہیں, وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک سوال یہ ضرور آتا ہے کہ وہی 15-16 پلیئرس کے ارد گرد ہی ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. کیا آپ کو بھی لگتا ہے, کیونکہ یہ سوال میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا, آپ سے تفصیل سے بات نہیں اس بارے میں ہوئی اس ٹاپک پہ, کہ ہم بھی اب یہی ماڈل بنا لیں کہ آپ 1 یا 2 سیزنز دیکھیں جو ڈومیسٹک, کیونکہ بیٹنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑا ہے ٹیکنیکلی. اگر ہم دیکھیں اس سیریز میں بھی 211 کو مشکل نہیں تھا, آل دو پچ مشکل تھا, لیکن ایسے بیٹرز جو اتنا تجربہ رکھتے ہیں ان کے لیے اٹ شوڈ ہیو بین ویری ایزی. تو کیا آپ ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر جس طرح کامران غلام نے سیزن میں سب سے زیادہ رنس کیا, آپ دیکھ لیں کہ جو رنس 1-2 سیزنز کنزیکٹیو کر دیتا, آپ موقع دے دیں ریگارڈلیس کہ اس کا اسٹارڈم اور اسٹار کلچر کیا. ایسے تو ہریرا بھی آئے تھے, انہوں نے بھی کنٹینیوسلی پرفارم کر رہے تھے. طیب طاہر بھی تھے, کافی ساری ایگزامپلس ہیں جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں. تھوڑا سا میں المیہ کہوں گا کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کے اندر پلیئر جو پول ہے نا وہ انکریز نہیں ہو پایا ہے. دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے 2019 کے اندر آپ کی کیا کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کے اندر چینجز آئی تھیں, آپ کا خاص کر ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ کا اس کو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ختم کیا گیا تھا, ریجنل سسٹم ختم کیا گیا تھا, پھر اس میں کافی لیک ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے 9ویں نمبر پہ آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اندر, تو اس ٹائم آپ ٹاپ پہ تھے. پھر اسی دوران آپ نے چیمپئن ٹرافی بھی جیتی اور آپ نے کنزیکٹیو T20s بھی جیتے. پھر بیچ میں ایک گیپ آ گیا آپ کا. پھر جو آپ کی کنٹینیوسلی جو آپ کی ہوتی تھی کرکٹ, آپ کی خاص کر کلب کرکٹ ہوتی تھی, آپ کا کرکٹ ہوتی تھی, آپ خوشین بات ہے کہ دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے, تو وہ آپ نے لیک کر گیا جس کی وجہ سے آپ کے پلیئر پول بہت بڑا تھا. اب یہی آپ کے سلیکٹڈ پلیئر ہیں جس کے گرد آپ گھوم رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. ویسی بڑی انٹرسٹنگ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا ایسا کیا ہو گیا کہ سعود شکیل جنہوں نے انگلینڈ میں جا کے فٹ ہونا تھا وہ پہلے ہی فٹ ہو گئے ایک دم سے, اور ان کا بھی نام کنسیڈریشن میں آ گیا. بٹ کامران غلام جو پلانز میں ہی نہیں تھے تو وہ اب مجبوراً شاید ان کو دوبارہ کہنا پڑا کہ جی آپ آ جائیں, پلان B جو ہے ہمارا یہی ہے. جب اسکواڈ کا اعلان ہوا تھا اور بابر اعظم کپتان بنے تھے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ 1.5 سال پہلے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم آج کپتان کیسے بن گئے. تو ایک بندہ ڈراپ ہونے کے بعد کپتان بن سکتا ہے, تو کامران غلام کو معافی دے دیں, شکر کریں کہ اس کو اگر کنسیڈر ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے, کسی کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ ڈسگائز ہو جاتی ہے. یہ اب آپ نے یہ دیکھیں یہ ٹرک کویشچن, اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ جب بابر ڈراپ ہوئے تھے تو ان کو ریپلیس کس نے کیا تھا؟ کامران غلام. اور اس نے کیا پرفارم کیا ڈیبیو پہ؟ 100 کر دیا, اور اس کے بعد وہ ٹیم سے پھر ڈراپ ہو گئے. یہ چیز ہے نا. اب دا پوائنٹ از کہ اگر وہ ابھی آ کر دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 100 کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ پھر سوالیہ نشان چھوڑتا ہے نا. کوشچن مارک تو یہیں پر آتا ہے کہ اگر آپ ایک پلیئر کو ڈراپ کرتے ہیں, اسے نہیں پتا ہوتا. سیم از دی کیس ود روہیل نذیر. آپ دیکھ لیں کہ روہیل کو آپ نے کوئی میچ ہی نہیں کھلایا اور آپ نے ڈراپ کر دیا جسٹ بیکاز کہ آپ کے پاس کوئی بہت اچھا کیپر ہے. نو, دی آنسر از نو. دیکھیں اگر آپ غازی غوری اور روہیل کی پرفارمنسز اٹھا کے دیکھیں, یا روہیل کے ساتھ شاید ہم خود کھیلے ہیں تو ہمیں زیادہ وہ. اچھا میں آپ کی طرف واپس آؤں گا کیونکہ وہ بہت مسکرا رہی ہیں. میں ذرا پوچھوں کہ ان کے پاس آپ کے پاس کوئی خبر تو نہیں ہے کامران غلام کو لے کر؟ نہیں, میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ سارا چکر جس طرح کپتانی کو ہم لے کے ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو لے دے کے بات ایک جگہ آ جاتی ہے کپتانی کے اوپر. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ سوال وہی ہے, اگر کامران نے 100 کر دیا, اگر کامران پرفارم کر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انفارچونیٹلی خطرے میں پڑ سکتی ہے. نہیں کس کی؟ دیکھیں یہ تو نام آپ نے بتانا, پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے. کس کی؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نام لے؟ میں تو بالکل میں چاہوں گا آپ نام لیں, بطور اینالسٹ آپ کو نام لینا چاہیے. اچھا ان کی وہ ٹیکٹکس ہیں کہ شروع میں نام بھی بتا دیا, بعد میں گھما بھی گئے کہ یار یہ ہو سکتا ہے. کس نے ریپلیس کیا تھا؟ بابر اعظم نے ریپلیس کیا تھا. تو شروع میں بابر تو کپتان ہے نا, دیکھیں کپتان کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. پھر بھی چلیں کچھ تو مارجن نکالے نا بیچ میں سے. اگر آپ کا کپتان نہیں کھیلتا, آپ کا کپتان نہیں کھیلتا اور کامران آگے کھیل جاتا ہے تو پھر دیکھیں سوالیہ نشان تو ہوگا. نہیں لیکن اوور آل جو پہلے ٹیسٹ کی پرفارمنس رہی ہے اس کے بعد کیا اب آپ کو بھی, کیونکہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اب یہ سیریز بچانا بہت مشکل ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر سیریز بچا گئے تو ہمیں لگے گا ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے.
مجھے مشکل اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم آپ نے سیریز پہ جانے سے پہلے میں یہاں پر آئی تھی اور ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے, کہہ رہے تھے کہ جی ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے پنڈی اسٹیڈیم میں جتنے جوش سے آ کے ہماری ٹیم پریکٹس کرتی رہی کافی دن پہلے, اور کہا یہ گیا کہ جی کنڈیشنز جو وہاں کی ہیں نا ان کے مطابق ہم پنڈی اسٹیڈیم میں کریں کیونکہ مانسون اسپیل وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. پھر سڈن آتا ہے کہ جی ہم اسپنر نکال کے 4 فاسٹ بولر کھلا لیتے ہیں, ہمیں بہت فائدہ ہوگا. پھر وہاں جا کے جب ہم گئے تو ہم سے اس ٹائم لگ رہا تھا, ایک دفعہ ہم لوگ تجزیہ دے رہے تھے, میں نے کہا یار رنز مشکل لگ رہے ہیں, اس نے کہا کتنے, میں کہا 50 بھی مشکل لگ رہے ہیں یار, بہت خطرے میں ہے میچ. تو بیسکلی ڈس اپوائنٹ کیا ہے ٹیم نے, حد سے زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے, کیونکہ جب آپ ماضی میں حالانکہ ہم کپتان کے بہت بڑے فین رہے ہیں, سپورٹ کرتے رہے, آپ کے پروگرامز میں آ کے سپورٹ کرتے رہے ہیں, لیکن وہ ابھی والے کپتان یا پچھلے کپتان, یہ تھوڑا کلیئر کر دیا کریں. کیونکہ اب ان کے لیے بڑا چیلنج تھا, میں خود بابر اعظم کی فین ہوں, ان کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ وہ آ رہے ہیں, اتنی دیر بعد کپتانی ملی ہے, تو انہیں لازمی سی بات ہے جتنا ان کا فین فالوئنگ ہے ان کی بڑی واہ واہ ہو جانی تھی اگر وہ کچھ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ کر جاتے, لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئی اس طرح سے تمام چیزیں. اور فٹنس پر بھی ہم کل ایک پلیٹ فارم پہ بات کر رہے تھے کہ ان کو آخر ایسا کیا ہوگا کہ پی ایس ایل میں اتنے فٹ تھے اور ٹیسٹ میں انہوں نے اپنی فٹنس تک خراب کر دی بطور کپتان. تو تمام چیزیں بیسکلی انہوں نے یا تو کمپرومائز کیا, خراب کیا, کیونکہ مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی ان میں, حالانکہ میں ان کی فین ہوں, مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, 15,700 رنز کرنے والے بابر اعظم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ٹیل کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے, بہت مشکل ایگزیکٹلی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چانس بھی تھا, ویسٹ انڈیز کو بہت بڑی ٹیم نہیں ہے, لیکن اس ٹائم مجھے لگتا ہے ساری ٹیمیں بڑی ہیں, ہماری ٹیم چھوٹی ہے ڈیفینیٹلی. اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں, ایک صاحب ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, ان کا تعلق تو بیسکلی ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری سے ہی لیکن انٹرٹینمنٹ سائڈ سے ہے, وہ بھی آج کل بڑے زبردست ویلاگس کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر. تو انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے, بابر نے سنگل کیوں لیا, اور ٹھیک ہے بابر کا قصور ہے, لیکن باقی کیا کر رہے تھے آپ, بابر کے اگر رنز نکال دیں تو ٹیم کے ٹوٹل رنز میں سے کچھ رنز بچتے ہی نہیں ہیں. تو بالکل ٹھیک بات ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج کل اٹس اے ٹرینڈ, ہر بندہ کہتا ہے میں کرکٹ کے اوپر کانٹینٹ بناؤں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ خدا کا خوف کریں. مطلب آپ اگر 15,000 انٹرنیشنل رنز کر چکے ہیں, آپ دنیا کے بڑے بیٹر مانے جاتے ہیں, ٹاپ 4 میں مانے جاتے ہیں, اور خرم بھائی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ٹیل کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے. آئی تھنک جب میں ٹیل کی بات, مجھے بین اسٹوکس والی اننگز یاد آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے سنگل ہینڈیڈلی میرے خیال سے میری زندگی کا تو ون آف دا بیسٹ ٹیسٹ میچز, انضمام کی ملتان والی اننگز آپ کو یاد, مطلب بہت ساری اننگز ہم کہہ سکتے ہیں, بٹ وہاں تو یہ تو آئی تھنک یا تو کوچنگ اسٹاف بھی, مینجمنٹ بھی اتنی کنفیوز ہوگی کہ کوئی پیغام ہی دے دیں کہ بابر بھائی آپ زیادہ ڈیلیوریز فیس کریں, ٹیل کو مت ایکسپوز کریں وہاں پر. نہیں, یہاں پہ دیکھیں نا, بابر کو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ضرور آنا چاہیے تھا, اور ظاہر سی بات ہے اب آپ یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ٹیل ہے کون کھیل رہا ہے. دیکھیے کافی ساری جو دوسری ٹیمز کے جو ٹیل اینڈرس ہیں نا وہ بہت اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں, اور کافی ساری ایگزامپلس بھی ہیں. ہمارے خلاف تو سارے ہی کرتے ہیں, جو پارٹنرشپ جوزف اور کیما روچ نے لگا دی, لگتا تھا فورتھ وکٹ پارٹنرشپ. اور جس طرح سے آپ نے بھی ایگزامپل دی انضمام کی, مشتاق کے ساتھ انہوں نے آخر میں جب ایک اننگ کھیلی تھی, بڑی ایکسٹراڈنری اننگ کھیلی تھی, اور اس میں زیادہ تر جو فیس کی تھی انضمام الحق نے ہی ساری بالز وغیرہ فیس کی, اور بابر کو بھی یہاں پہ یہی چاہنا چاہیے تھا, لیڈنگ فرام دا فرنٹ جا کے خود زیادہ فیس کرتے, آخر میں جا کے سنگل لیتے ہیں. میں کہوں گا تھوڑا سا انفارچونیٹ بھی تھا, لیکن بابر نے ایز اے کپتان کم بیک کیا اور ون کرنا چاہیے تھا, اور اتنا ٹوٹل بھی نہیں تھا, اس کو صرف انفارچونیٹ ہی کہہ سکتے ہیں. بالکل ہے, ہمارے ساتھ یہ انفارچونیٹ کا لفظ نا پاکستان کرکٹ کے ساتھ میرے خیال سے ایلفی سے جڑ گیا ہے, اس کے علاوہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارا یہ انفارچونیٹ سیناریو کب ختم ہوگا. اور مزے کی بات یہ کہ اگلی سیریز اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ایک طرف انفارچونیٹ انگلینڈ ہے اور ایک طرف انفارچونیٹ ہے, تو اب دونوں میں سے کون زیادہ انفارچونیٹ ہوتا ہے اس کی دوڑ ضرور جاری ہے. اور میں آج ایک انگلش ایکسپرٹ ہیں, ان کو میں سن بھی رہا تھا, برٹش جرنلسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ کرکٹ کو یہ والی سیریز اتنی سیریس نہیں لینی چاہیے, اس میں جلد بازی نہ کریں کوچ لگانے کی. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سیریز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو نئے کوچ لگے شاید ان پہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈل جائے, لیکن اوور آل آئی تھنک اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ضرور ہوگا ہماری کرکٹ کے اوپر اور انگلش کرکٹ کے اوپر بھی. بٹ اس سے پہلے اس سیریز کو بچانا آئی تھنک وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہو گیا. بٹ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, خرم, وسیع اور امرین, آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کرے تھے. جانے سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑی خبر پاکستان ہاکی سے ضرور دیں گے, جہاں پر عماد بٹ کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ابو بکر کو نیا کپتان بنا دیا گیا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کا. اور یہ ایک بہت ہی اہم مرحلے پر, ایک بہت اہم موڑ پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آگے ورلڈ کپ ہے, اور اس ورلڈ کپ میں شرکت کرنی ہے بیلجیم کے اندر, اور نہ صرف ورلڈ کپ میں اوور آل پاکستان کی پارٹیسپیشن کو لے کر بات چلتی رہی ہے, بٹ اتنے عرصے بعد جب آپ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں تو کپتان نیا ہو اور اس کی پھر حکمت عملی کیا ہوگی, کوچنگ پینل آلریڈی تبدیل کر دیا گیا, پھر ڈائریکٹر بھی نئے لائے گئے, تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. تو آئی تھنک
टूर्नामेंट से पहले फैसला तो उन्होंने कर दिया है, एक क्रिकेट की रिवायत कायम हुई है कि एंड टूर्नामेंट से पहले कप्तान चेंज हो गया, लेकिन आई थिंक हॉकी में भी अगर बात करें, अबू बकर बहुत ही सीजन प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के बहुत अहम प्लेयर हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस और शायद वो एक बेहतर हिकमत अमली लेकर आ सकें और शायद पाकिस्तान के लिए बतौर कप्तान भी अच्छे साबित हों और टीम को भी शायद मुत्तहिद करने में कामयाब रहें। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।